Assalamu alaikum. Welcome to the 21st lecture of Logistics Management. In the last lecture actually we started a new topic that is forecasting. It was an interesting topic. Actually, it is very important. Forecasting is a very important aspect of the whole, not just supply chain, but the whole business process. Reason is that I specifically mentioned that it is very necessary that when a customer goes to buy a product in the market, the product is available when the customer needs it and at the location the customer needs it. You can see that from everyday life in your case as well. जब आप लोग किसी दुकान में जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, मैक्लीन्स की टूथपेस्ट आप लेने गए, वहाँ पे नहीं अवेलेबल, आप कोलगेट उठा के ले आएंगे, या बहुत हो गया तो साथ वाली दुकान में जाके देख लेंगे. अदर देन समथिंग दैट आर वेरी नेसेसरी, जो यूनिक होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं. कोई ड्रग है फॉर एग्जांपल, कोई मेडिसिन है, आई मीन बाय ड्रग आई मीन मेडिसिन. इफ़ यू नीड अ मेडिसिन, आपको स्पेसिफिक एक डिजीज़ की मेडिसिन चाहिए, वो आपको नहीं मिलती, तो शायद आप उसका वेट कर लें, आप दूसरी दुकान से पता कर लें. अदरवाइज हम लोग इतना बॉदर नहीं करते कि हम भागते फिरें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक वेरी स्पेसिफिक कार्स, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके केस में कस्टमर जो है वो बहुत सर्वे करता है, बहुत स्पेसिफिकली स्पेशलिटी गुड्स आ जाती हैं, बहुत सर्वे करके, देखभाल के, शॉपिंग सर्वे करके, प्राइसेस देख के, क्वालिटीज़ देख के फिर परचेज करता है. आपने कैमरा लेना है तो आप वो कैमरा फॉर एग्जांपल काफ़ी सर्वे करने के बाद, अब आजकल तो दौर चेंज हो गया, पीपल इवन गो ऑन द इंटरनेट टू कंडक्ट सर्वे, कंपेयर प्रोडक्ट्स, देयर आर वेबसाइट्स अवेलेबल फॉर दैट, देन दे चेक द प्राइसेस एंड देन दे गो टू द मार्केट टू बाय दैट प्रोडक्ट. लेकिन जो भी केस हो, चाहे आप इतने सर्वे के बाद प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लें, और इट इज़ जनरल गुड, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, उनके केस में जैसे फॉर एग्जांपल यू गो टू बाय अ कोक, या यू गो टू बाय फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट और ब्रेड और स्टफ लाइक दैट, जो डेली कंजम्पशन गुड्स हैं, शैम्पू या सोप लेना है, तो आप वेट नहीं कर सकते ज़्यादा उसका. यू नीड टू बाय दैट थिंग शुड बी अवेलेबल ऑन द शेल्फ एट दैट गिवन मोमेंट. अब मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी गुड्स के ऊपर एक्सपायरी डेट्स होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ गुड्स के ऊपर एक्सपायरी डेट्स होती हैं. इवन कि अगर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन या कैमरास देखें, दे इवन ऑल्सो हैव एक्सपायरी डेट्स इन अ सेंस दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज वेरी फास्ट. With the rapid change in technologies, the products become obsolete. So that is why फिर हम ये सोचें कि how is it possible कि जितनी प्रोडक्ट सप्लाई करनी है उतनी ही मार्केट में की जाए. Neither more than that nor less than that, because if the product is supplied in less quantity, the result would be that customer would switch that product. He or she would buy something else. इसी तरह अगर टेक्नोलॉजिकल गुड है जो एक्सपायरी डेट वाली हैं, वो भी अगर आप फाइनलाइज कर लेते हैं that okay I am going to buy for example Lumix of Panasonic or something, कोई खास ब्रांड है, आप कैमरे की डिसाइड कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन डिसाइड कर लेते हैं, मैंने सो एंड सो मॉडल परचेज करना है, सो एंड सो ब्रांड का. जब फाइनलाइज कर लेते हैं तो दैट प्रोडक्ट शुड बी देयर व्हेन यू गो टू द मार्केट. अब आपने तो अब डिसीजन लिया, बट द फर्म नीड्स टू एंटिसिपेट दैट डिसीजन ऑफ योर, दैट डिसीजन इज गोइंग टू कम अप इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब आप फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू बाय ग्रोसरीज, आप देखेंगे कि मंथ के स्टार्ट्स में अक्सर जो यूटिलिटी स्टोर सॉर्ट ऑफ प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे स्टॉक्स फुल्ड होते हैं, कंप्लीट स्टॉक्स होते हैं. द रीजन इज बेसिकली दैट फर्म्स फोरकास्ट, दे हैव टू फोरकास्ट, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट. उससे बच नहीं सकते. आप कोई इवन कि आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें, अगर फॉर एग्जांपल एक उठता हुआ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर लें, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उठ रहा है, फॉर एग्जांपल कॉमसेट्स इज गोइंग वेरी वेल दीज डेज, तो अब अगर कॉमसेट्स के एमबीए की डिमांड इंक्रीज कर रही है, कॉमसेट्स के बीबीए की डिमांड इंक्रीज कर रही है, वर्चुअल कैंपस की किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज कर रही है, कोई लेक्चर्स की या किसी डिग्री प्रोग्राम की डिमांड इंक्रीज कर रही है, दे नीड टू एंटिसिपेट दैट डिमांड. वो डिमांड एंटिसिपेट करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करना है उसके हिसाब से. इसी तरह फर्म्स ने अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है, इन लोगों ने अपनी फैकल्टी को हायर करना है रादर, चाहे लेक्चर्स रखने हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स रखने हैं. उनको पता है हमने ये डिग्री प्रोग्राम फ्यूचर में लॉन्च करना है, इसकी मार्केट में डिमांड आ रही है. आई हैव माई सेल्फ कंडक्टेड सर्टन सर्वेस कि कुछ फॉर एग्जाम्पल एक नया डिग्री प्रोग्राम हम लोग आजकल प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट इन आवर फिजिकल कैंपस वेरी सून. जब हम उसको लॉन्च कर रहे हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी एंटिसिपेट किया है कि ये प्रोग्राम इतना चलेगा, इसके इतने स्टूडेंट्स आएंगे. हमने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का सर्वे किया, मार्केट में सर्वे किया, दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट शुड बी लॉन्च. इस प्रोग्राम के अंदर इस किस्म के फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, उन फैकल्टी मेंबर्स की इस किस्म की क्वालिफिकेशंस ऑब्वियसली होनी चाहिए, हमें इतने चाहिए. उसके बाद ये इतने अरसे 2 साल बाद ये इतना हो जाएगा, फिर इतनी डिमांड आ जाएगी, हमने इनको सैलरीज पे करनी, हमने ये करना है, वो करना है, पूरा वो फिजिबिलिटी सॉर्ट ऑफ, वी हैव डन दैट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज दैट ये तो चले एकेडेमिया के सेंस में. अगर आप फॉर एग्जांपल सिंपल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात कर लें,
تو ان کے بھی کئی دفعہ وہ سیلز وغیرہ لگاتے ہیں, اس طرح کی پروموشنل اپرچونیٹیز دیتے ہیں. خیر اس طرف میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. تو پوائنٹ از کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ پروڈکٹ کس ٹائم پہ چاہیے, اور وہ ویل ان ٹائم وہاں پہ اوور اسٹاک بھی نہیں کرتے, انڈر اسٹاک بھی نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر فور کاسٹنگ آ جاتی ہے. دیٹ از وائی فور کاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر وہ پروڈکٹ وہاں پہ نہیں اویلیبل ہوگی, اگر وہ پروگرام ہم لوگ نہیں لانچ کریں گے تو کوئی اور لانچ کر دے گا. اگر وہ پروڈکٹ وہاں پہ فار ایگزامپل کوک والے اپنے کینس جا کے مارکیٹ میں شاید وہ فریزرز کے اندر نہیں رکھیں گے, تو وہ فریزر وہ کوک کوئی اور وہاں پہ کوئی اور پروڈکٹ اٹھا کے, ہم پیپسی کے کین اٹھا کے لے آئیں گے, ہم فار ایگزامپل کوئی اور ڈرنک اٹھا کے لے آئیں گے, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ وہاں پہ ہونی چاہیے, رائٹ. تو اب اس کے لیے فور کاسٹنگ ریکوائرڈ ہے. اگر پروڈکٹ اوور اسٹاک ہو جائے گی تو اس کا بھی ایشو ہے. میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں اسکیمیٹک ڈائیگرام دکھائی تھی. ان دیٹ اسکیمیٹک ڈائیگرام دیر واز کہ اوور فور کاسٹ ہو جائے تو انڈر فور کاسٹ, دونوں کی کاسٹ ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر انڈر فور کاسٹ ہوگی تو لاس سیلز کی سب سے بڑی کاسٹ ہے. پھر اس کے بعد لاس سیلز کے علاوہ ایک اور ایڈیشنل بڑی انٹرسٹنگ کاسٹ ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور ڈیلیوری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ریزن کہ اگر ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں شارٹ ہے اور اب آپ پروڈیوس کریں, یو نو دیٹ دا ڈیمانڈ ایگزسٹ, آپ کا کسٹمر بھاگنے والا ہے, تو آپ امیڈیٹلی اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹ میں. آپ کے فار ایگزامپل زیادہ رن سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہیکلس کے, اور ایک فار ایگزامپل وہیکل آپ کہہ سکتے ہیں لیس دین ٹرک لوڈ آپ کو بہت سارے کیسز میں بھجوانا پڑے گا. ٹرک لوڈ کی کاسٹ کم پڑتی ہے, لیس دین ٹرک لوڈ کی زیادہ پڑتی ہے آٹومیٹکلی. تو جب آپ اس شارٹیج کو میٹ کرنے کی اسپیڈ میں کوشش کرتے ہیں پروڈکشن رنس کے کیس میں بھی, انوینٹری کے کیس میں بھی, اور ان سارے ڈیلیوری کے کیس میں بھی, تو آپ کی کاسٹ انکریز کر جاتی ہے. دیٹ از وائی ان سپلائی چین اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ فور کاسٹ کریں. پھر جب آپ اوور پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کو انوینٹری کیرینگ کاسٹ پڑ جاتی ہیں. جب وہ دوبارہ ذکر آ گیا سیلز کا, آئی واز مینشننگ کہ سیلز جو ہیں وہ کئی دفعہ لگتی ہیں, ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں. وہ نارملی ایسے کیسز میں ہوتا ہے جہاں پہ پروڈکٹ زیادہ سپلائی کر دی جاتی ہے تھوڑی سی, ان سرٹن کیسز, ناٹ آلویز. جیسے گارمنٹس کی آپ دیکھیں گے ہر سیزن کے اینڈ میں سیل آتی ہے. دیٹ از بیسکلی کہ وہ اگر ٹی شرٹس تھیں تو وہ ٹی شرٹس ایکسیس سپلائی کا, ان کو پتا ہے کہ یہ سیل آؤٹ نہیں ہوں گی بائی دا اینڈ, تو دے پٹ سیلز آن دیم, اس کو سے ڈسکاؤنٹس پہ ڈال دیتے ہیں, اور ڈسکاؤنٹس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ پھر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بھی اسی سے ایسوسیٹڈ ہے. تو اسی طرح سیزنل ایڈجسٹمنٹس آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس. پھر ہم نے یہ سلائڈ ڈسکس کی اسپیشل ورسز ٹیمپورل ڈیمانڈ, یعنی کہ آپ نے ایک تو ٹائم فریم کے حساب سے بھی ڈیمانڈ دیکھنی, کیا چیز کب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. گرمیوں میں کولڈ ڈرنک زیادہ ڈیمانڈ کی جاتے ہیں, آئس کریم زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے. گرمیوں میں ٹی شرٹس اور اس قسم کی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. سردیوں میں آپ کے کافی کی ڈیمانڈ, چائے کی ڈیمانڈ انکریز کر جاتی ہے. اور فار ایگزامپل رمضان میں فار ایگزامپل ڈیٹس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے, مینز کھجوریں, تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. آپ کے فار ایگزامپل جو پاکستان کے کلچر کے حساب سے جو پکوڑے وغیرہ بنانے کے لیے مٹیریل آپ کے فار ایگزامپل پوٹیٹوز, اونینز اینڈ وہ جو جس کو بیسن بولتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ انکریز کر جاتی ہے. تو اسی طرح پھر آپ نے وہ ٹیمپورل ڈیمانڈس ہیں کہ کس ٹائم پہ کس چیز کی پروڈکٹ کی زیادہ ڈیمانڈ, تو وہ اس حساب سے بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے اس کو لوکیشن وائز بھی دیکھنا ہے. یو نیڈ ٹو سی کہ جی ڈیمانڈ اسلام آباد میں زیادہ ہے, پنڈی میں زیادہ ہے, کراچی میں زیادہ ہے. پھر آپ دیر کین بی ٹو میتھڈس کہ ادھر آپ ہر لوکیشن کی الگ ڈیمانڈ اینٹیسپیٹ کر کے فور کاسٹ کر کے اس کو ایڈ اپ کر لیں, یا آپ ٹوٹل ڈیمانڈ فور کاسٹ کریں اور اس کے بعد ان کو ڈیوائڈ کر دیں ان کے حساب سے, پرسنٹیج شیئر کے حساب سے. دین ایک اور ایسپیکٹ کہ ایک ریگولر ڈیمانڈ ہوتی ہے. ریگولر ڈیمانڈ نارملی بڑی کنسسٹنسی ڈیمانڈ ہوتی ہے. دیر آر سرٹن گڈس جو ہم آگے جا کے دوبارہ ڈسکس کریں گے جن کی انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے, بڑی کنسسٹنسی ہوتی ہے. وہ جو نارمل ٹائم سیریز کے میتھڈز ہیں وہ اوپر والی دونوں, اور پلس یہ والی آپ کے جو ریگولر ڈیمانڈ ہے اس کو بھی اینٹیسپیٹ فور کاسٹ کرنے میں کام آتی ہے. پھر لمپی ڈیمانڈ ہوتی ہے جن کے ابھی یہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا دوبارہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے میں ان کے گرافس دکھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کی لمپی ڈیمانڈ ہوتی ہے. لمپی ڈیمانڈ از دا ون جس میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آج 10 مانگ لی, کل 20 مانگ لی, پھر 50 مانگ لی, پھر 10,000 مانگ لی. تو وہ ڈیمانڈ تھوڑی سی ڈیفیکلٹلی فور کاسٹ کی جا سکتی ہے. وہ آپ اس بیس پہ اپنے جو نارمل ٹائم سیریز کے میتھڈ ہیں اس کے بیس پہ اس کو نہیں فور کاسٹ کر سکتے. دین دیر از ڈیرائیو ڈیمانڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ. انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ از دا ون کہ جو جیسے فار ایگزامپل کسی اور چیز کے اوپر, کسی اور پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی زیادہ. اکنامکس میں ہم لوگ کمپلیمنٹس اور سبسٹیٹیوٹس تو پڑھتے ہیں, لیکن یہ ایگزیکٹلی اس سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے یہ والا کانسیپٹ. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا, کیونکہ جو ڈیرائیو ڈیمانڈ والے کیسز ہیں وہ کمپلیمنٹس میں آ جاتے ہیں, لیکن جو انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ والی پروڈکٹس ہیں جیسے وہ بھی کمپلیمنٹس سارٹ آف اس میں چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کسی اور چیز سے لنکڈ نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل پہلے لیٹس گو ٹوورڈ ڈیرائیو ڈیمانڈ. ڈیرائیو ڈیمانڈ زیادہ آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ گڈس کے تھرو. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک انجن بناتے ہیں, وہ انجن ہم کسی اور کو سپلائی کرتے ہیں, یا میں فار ایگزامپل کیمروں کے لینس بناتا ہوں, وہ میں کیمرہ مینوفیکچرر کو سپلائی کرتا ہوں اپنے کیمرہ کے لینس.
Now these lenses are basically made by me, اور ان کی ڈیمانڈ تبھی اوریجنیٹ ہوگی جب کیمراز کی ڈیمانڈ اوریجنیٹ ہوگی. دیٹ از ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ. اٹ از سارٹ آف آپ کہہ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ گڈ جو دوسری گڈس کی پروڈکشن میں جا کے اسمبل ہو جانی ہے. جس طرح کارز کی ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے آپ کے فار ایگزامپل جو کار کے اسپیئر پارٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ لیں کہ جو اسٹیئرنگ ویل ہے, فار ایگزامپل اینی بڈی ہو میکس دیٹ اسٹیئرنگ ویل, اگر سوزوکی کمپنی ڈائریکٹلی نہیں بناتی تو سوزوکی کی جتنی کارز ڈیمانڈ کی جائیں گی اس کے حساب سے وہ اسٹیئرنگ ویل ڈیمانڈ کیا جائے گا. تو اب وہ اسٹیئرنگ ویل اگر میں مینوفیکچرنگ کرتا ہوں تو جو ڈیمانڈ میری کی جائے گی اسٹیئرنگ ویل کی انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ نہیں ہوگی, وہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہوگی. جتنی کارز مانگی جائیں گی اتنے اسٹیئرنگ ویلز چاہیے, رائٹ. ادر دین اسمالر جو اسپیئر پارٹس کبھی کبھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ڈونٹ فوکس آن دیٹ کیونکہ وہ اتنی ایکسیس کوانٹٹی میں نہیں ہے. تو اب میری ڈیمانڈ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے. ڈیرائیو ڈیمانڈ زیادہ ایکوریسی کے ساتھ کی جا سکتی ہے کیلکولیٹ. یعنی کہ اگر کیمرہ کے لینس کی بات, لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ چھوٹی چھوٹی موٹرز ہیں جو لان موورز کے اندر لگتی ہیں, وہ گھاس کاٹنے والی مشینیں جو ہوتی ہیں, ان لان موورز میں چھوٹی وہ موٹرز بناتا ہوں. ایک ایکچولی اس سے ریلیٹڈ بک میں ایک ایگزامپل اسپیسیفکلی کمپنی کی مینشنڈ. اب وہ کیونکہ ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر لگتی ہے, ڈفرینٹ ہارس پاور کی وہ بنتی ہیں چھوٹی چھوٹی مشینز جو اس فین کو چلاتی ہیں. تو اب وہ جو لان موور کے اندر چھوٹا سا وہ موٹر لگتی ہے وہ ماڈلز کے حساب سے ڈیفر کرتی ہے, لیکن کچھ پارٹس اس میں بھی جنیرک ہیں. اب پیچھے ان کی بھی ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے, کچھ ان کی میں جنرلی کچھ پارٹس اپنی انوینٹری کے اندر رکھوں گا, کچھ پارٹ اسپیسیفک ہے, کچھ ٹائپ کی خاص بال بیرنگز یا فین کا سائز یا اس قسم کی چیزیں, کچھ وہ وائنڈنگ وغیرہ والی سائز چیز. وائنڈنگ کی کیبل تو میں اکٹھی کر کے رکھ لوں گا اپنے پاس بہت ساری, وہ اس میں موٹر کو کام آتی ہے. پھر ساتھ جو ہے اس کے میں فار ایگزامپل کچھ چیزیں ویسے رکھ لوں گا جو نارملی فٹ ہوتی ہیں, ہر موٹر میں لگ جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اس آرڈر سے اسپیسیفک ہیں. وہ میں تبھی آرڈر کروں گا جب مجھے پتا ہوگا کہ اس ٹائپ کی موٹر, اس ہارس پاور کی موٹر, یہ 3 ماڈلز آفر کیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ 3 ہارس پاور کی موٹر سپلائی کرنی ہے. تو وہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے, وہ زیادہ ایکوریسی کیلکولیٹ ہو سکتی ہے کہ بیکاز آئی کین سی اگر میرے ریلیشن شپس اچھے ہیں اپنے میرے سپلائر کے ساتھ, ڈیفینیٹلی جو ہونے چاہیے, جس کو میں سپلائی کرتا ہوں میرے کسٹمر کے ساتھ, تو اس کسٹمر کو جو آرڈرز پلیس ہو رہے ہیں وہ میں پہلے سے اینٹیسپیٹ کر کے اپنی پروڈکٹ منگا کے پروڈیوس کر کے رکھ سکتا ہوں, رائٹ. نارملی وہ بھی مجھے انفارم کر دیں گے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں یہ آرڈر پلیس ہونے والے ہیں. تو ڈیرائیو ڈیمانڈ رادر زیادہ اسٹیبل ہوتی ہے, وہ زیادہ ایکوریٹلی فور کاسٹ کی جا سکتی ہے. ادر دین دیٹ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ وڈ بی ڈیمانڈ لائک فار ایگزامپل شوگر اینڈ ٹی اینڈ کافی اینڈ اسٹف لائک دیٹ, سویٹرز اینڈ ٹی شرٹس اینڈ کیمرہ کی ڈیمانڈ یا کار اٹ سیلف کی ڈیمانڈ یا لان موورس کی ڈیمانڈ. وہ انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ ہے, وہ ایسوسیٹڈ ہے ادھر سیزن کے ساتھ یا ٹرینڈ کے ساتھ یا پاپولیشن کے ساتھ یا انکمس کے ساتھ, وہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو یہ مین چیزیں میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ سمرائز کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ڈیٹیل میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی, میرے خیال میں پھر میں نے ایک دفعہ بہت ڈیٹیل میں بتا دی ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے تاکہ یو آر کلیئر اباؤٹ دیز کانسیپٹس, کیونکہ نارملی اب موسٹ پروبیبلی مینی آف یو وڈ بی لسننگ ٹو دیز لیکچرز آل ٹوگیدر. آپ اکٹھے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے 5 یا 10 لیکچر آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ. اگر آپ نے ہفتے میں 1 لیکچر دیکھا تو دس ریویژن وڈ بی ویری فروٹفل, لیکن اگر آپ اکٹھے دیکھ رہے ہیں تو شاید اس ریویژن سے آپ بور ہو رہے ہوں تو اس کو تھوڑا سا اسکپ کر کے آگے آ کے نیکسٹ ہاف جو لیکچر کا ہے وہ سن لیا کریں. آسانی کے لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کی, لیکن یہ آسانیاں مجھے ابھی بھی یاد آ رہی ہیں. مجھے چاہیے تھا آپ کو شروع میں اپنی چیزیں بتا رہے تھے جب میں نے فرسٹ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا. پھر میں نے یہ سلائڈ ڈسکس کی تھی, آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کوالٹیٹیو فور کاسٹ ہوتی ہیں, سرویز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس اور رول بیسڈ فور کاسٹ ہوتی ہیں. پھر آپ کے ہسٹوریکل پروجیکشنز ہوتی ہیں, ایکسپوننشیل اسموتھنگ, موونگ ایوریج, یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر کازل اور ایسوسیٹیو ہوتے ہیں جس میں ریگریشن انالیسس ہوتا ہے. کازل اور ایسوسیٹیو میں آپ کچھ چند ویریبلز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جس کا آپ کی کوانٹٹی آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ کچھ ایسوسیشن ہے. پھر آپ ریگریشن انالیسس کر کے وہ ایسوسیشن یا کازل ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. بیسڈ آن اس میں چینجز سے آپ اس میں ڈیمانڈ میں اپنی چینجز اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں. پھر آپ کے کولیبریٹو میتھڈز ہوتے ہیں, وہ بھی ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے. جو ڈیمانڈ بیہیویئر ہے اس کے 3-4 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اگر ہم ٹائم سیریز خاص طور پہ اس کی سائڈ پہ آتے ہیں, جب ٹائم سیریز انالیسس ڈسکس کرنے جاتے ہیں, جو میں آگے جا کے آپ کو ایک گرافیکل فارم میں وہی جو لمپی ڈیمانڈ اور آپ کی ٹائم سیریز ڈیمانڈ کی میں بات کر رہا تھا. نارملی ہم لوگ کیونکہ بیکاز میں ڈیرائیو ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہا, میں ریگولر ڈیمانڈ کی بات کروں ایک چیز. پھر میں اسپیشل اور جو ٹیمپورل ہے اس کے اندر ٹیمپورل کا افیکٹ ہم لوگ زیادہ ڈسکس کریں, جو یہ والا ہے. اسپیشل از بیسڈ آن لوکیشن, وہ اتنی بڑی ڈبیٹ نہیں ہے کہ اس کو میں آپ کو طریقے بتاؤں کہ جی آپ نے لاہور, کراچی, اسلام آباد, یونینیمسلی جو آپ, میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشل کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد کے الگ الگ
اینٹی کیلکولیٹ کر کے اس کو سم اپ کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹل اپنا بتا دیں, پھر آپ مارکیٹ شیئر کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو وہ دونوں جو طریقے ہیں, میتھڈالوجی پھر گھوم کے آ جاتی ہے ٹیمپورل ڈیمانڈ کے اوپر, کہ ٹائم کے اوپر کیسے ڈیمانڈ آتی ہے. اس کے لیے ٹائم سیریز ڈاٹا آپ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے. ٹائم سیریز ڈاٹا آپ کے پاس جب ایگزسٹ کرتا ہے تو دین یو ڈیفینیٹلی ہیو, آپ کہہ سکتے ہیں یہ چند چیزیں کہ ان کے اندر چینجز آتے ہیں اکراس دی ٹائم. اب میتھڈز ایسٹیمیٹ کرنے کے اس سے الگ آ جاتے ہیں. آئیدر دیر آر ٹائم سیریز میتھڈ اور دیر آر کوالٹیٹیو میتھڈ. وہ جو 3-4 میتھڈز میں نے ڈسکس کیے ہیں آپ کے سامنے ابھی, جو یہ پچھلی لاسٹ سلائیڈ میں, یہ والے, یہ ہم الگ سے ہائی لائٹ ڈسکس کریں گے. جو یہ ہیں یہ اوور آل ڈیمانڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں. ٹائم سیریز کے اندر ڈائریکٹلی ہم انکارپوریٹ کر لیتے ہیں اس کو کوانٹیٹیو ٹیکنیکس کے ساتھ. جو کوالٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں اس میں یہ آٹومیٹکلی انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں تھرو اور سرویز وغیرہ, جو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا میتھڈز آ جاتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہے. سب سے پہلے تو آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے, جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹیٹک ڈیمانڈ ہے, سمپل ریگولر ٹائم سیریز ڈیمانڈ. پھر اس کے اندر ایک ٹرینڈ آ جاتا ہے. ٹرینڈ از, اس کی ڈیفینیشن ہے گریجول لانگ ٹرم اپ اور ڈاؤن موومنٹ آف ڈیمانڈ. کہ اگر فار ایگزامپل کبھی آپ کسی ٹائم سیریز ڈیٹا کو اٹھا کے دیکھیں گے, جیسے فار ایگزامپل یہ والا ڈیٹا آپ کے سامنے, دس از ٹائم سیریز ڈیٹا ود رینڈم پیٹرن, لیکن اس کے اندر ایک اسٹریٹ لائن گزر رہی ہے. یہ اس کی ڈائریکشن اس کی بتا رہی ہے اوور آل, لیکن اس کے اندر مائنر فلکچویشنز ہیں. لیکن اگر یہی اسٹریٹ لائن نہ ہوتی پیرلل ٹو ایکس ایکسس, اگر یہ آئیدر اوپر کی طرف موو کر رہی ہوتی یا یہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتی, دیٹ وڈ ہیو, پھر ہم اس کو کہتے کہ اٹ از اے ٹائم ڈیمانڈ ود اے ٹرینڈ. یہ ٹرینڈ لائن اس کی آئیدر انکریزنگ اور ڈیکریزنگ ٹرینڈ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ود, اس کی کئی سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ود اوور آل انکریز ان انکمز, ود اوور آل انکریز ان پاپولیشن, دیر آر سو مینی ریزنس جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ اوور دا ٹائم انکریز کر سکتی ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. جیسے فار ایگزامپل پاکستان کی پاپولیشن آہستہ آہستہ انکریز کر رہی ہے, رائٹ. ایک ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتی ہے کسی پروڈکٹ کی, آپ کہہ لیں ڈان بریڈ کی ڈیمانڈ انکریز کرتی ہے, یا یس ڈان بریڈ, میں ایک تو ایگزامپل بھی چینج کر دیتا ہوں, لیٹس اسٹک ٹو ڈان بریڈ. میں نے کہہ دیا تو لیٹس اسٹک ٹو ڈان بریڈ. ڈان بریڈ کی ایک ڈیمانڈ, ایک تو وہ پیٹرن اس کا ہے اوور آل پیٹرن, کہ ہر مہینے اتنی ڈیمانڈ, ہر کوارٹر میں اتنی, ہر مہینے, ہر کوارٹر, ہر سال اتنی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. اس کے حساب سے وہ لوگ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ اتنی ہی رہے گی ود انکریز ان پاپولیشن, ود چینجز ان انکم؟ اٹ از ہائیلی پاسبل کہ اب تک وہ, اگر ڈان بریڈ پچھلے مہینے 10,000 سپلائی کی گئی تو فار ایگزامپل سال بعد 11,000 سپلائی کرتے ہوں گے, 2 سال بعد 12,000 سپلائی کرتے ہوں گے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل ایون کہ ود ان راولپنڈی اسلام آباد بہت ساری اربنائزیشن ہوئی ہے, پاپولیشن ادھر شفٹ کی ہے رورل ایریاز, تو اگین دیٹ وڈ ریزلٹ ان انکریز ان ڈیمانڈس. تو اب اسلام آباد کی ڈیمانڈ ایسا اگر ہم کیلکولیٹ کرنے لگے تو اٹ مسٹ ہیو اے ٹرینڈ. کچھ پلاٹس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے. ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کیوں ہو سکتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کوئی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ گڈ ہے, رادر جیسے کیمرہ کی بات کرتے ہیں, تو جیسے جیسے اس کا جو ہے وہ ماڈل پرانا ہوتا جا رہا ہے, شروع میں زیادہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا, بعد میں اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے. تو یہ ٹرینڈ وہ ڈائریکشن ہے. اس کا گراف میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں. دین دیر آر رینڈم ویریشنز. رینڈم ویریشن جو ہم نے اس میں, یہ ابھی اگلی سلائڈ میں ہم نے ڈاٹس دیکھی, دیز آر رینڈم ویریشن, جو ڈاٹ بالکل لائن کے ساتھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس مہینے بھی 100, اگلے مہینے 100, اس سے اگلے مہینے 100, اس سے اگلے مہینے 100. اٹ از ہائیلی پاسبل کہ اس مہینے 100, اگلے مہینے 150, اس سے اگلے مہینے 90 یا 60, اس طرح چینج ہو رہی ہے. دیز آر رینڈم ویریشنز. موومنٹس ان ڈیمانڈ دیٹ ڈو ناٹ فالو اے پیٹرن. رینڈم ویریشنز اس کے اندر چلتی ہیں, مختلف جگہوں پہ ڈاٹس لگتے ہیں, اسکیٹرڈ ڈاٹا بنتا ہے رادر. سائیکلیکل ویریشنز. سائیکلیکل ویریشنز اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن ریپیٹیو موومنٹ ان ڈیمانڈ. اسی طرح اگر ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں سیزنل ویریشن کو, اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن ریپیٹیو موومنٹ ان ڈیمانڈ اکرنگ پیریوڈیکلی. یعنی کہ اگر ایک سائیکلیکل, ایک سائیکل کے تحت وہ موومنٹ ہو رہی ہے, دیٹ از سائیکلیکل ویریشن. اپ اینڈ ڈاؤن ریپیٹڈ موومنٹ جو ڈیفینیشن ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ریپیٹیو موومنٹ ان ڈیمانڈ. لیکن جب سیزنل اپ اینڈ ڈاؤن ریپیٹیو موومنٹ ان ڈیمانڈ اکرنگ پیریوڈیکلی, کہ کسی خاص پیریڈ کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہے, تو وہ پھر سیزنل ویریشن ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے اگین کولڈ ڈرنکس کی ڈیمانڈ. ایکچولی میں اشارہ اس طرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی ہیو اے کولڈ ڈرنک فار می. سو جو آپ کی میں نے اس لیے بتا دیا کہ میں اشارہ کر رہا تھا. سو جو آپ کی کولڈ ڈرنکس کی ڈیمانڈ ہے وہ سیزن کے حساب سے فلکچویٹ کرتی ہے. یعنی کہ اس کوک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ ایگزسٹ کرے گی, سردیوں میں کم ہوگی. اسی طرح آپ کی فار ایگزامپل آئس کریمس ہیں, ان کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. آن دی ادر اس کو ایگزیکٹلی اپوزٹ آپ کی جو آپ کی ٹی ہے یا آپ کی جو کافی ہے اس کی ڈیمانڈ سردیوں میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ود اے اسپیسیفک پیٹرن نظر آتی ہیں. آپ کی کولڈ ڈرنکس کی, ٹی شرٹس کی ڈیمانڈ ود اے اسپیسیفک پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی.
رائٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تو وہ سیزنل پیٹرن ہے اس کے اندر. اسی طرح سائیکلیکل ویریشنز ہوتی ہیں. سائیکلیکل ویریشنز ود انکریزز اینڈ ڈیکریز انکم, وہ آپ کی لازمی نہیں کہ ایک خاص پیٹرن, ایک خاص وہ کہہ رہے پیریوڈک پیریڈ فارورڈ کر رہے ہوں کہ پہلے کوارٹر میں جناب کو زیادہ ڈیمانڈ کی جائے گی, دوسرے کوارٹر میں جا کے کم ڈیمانڈ کی جائے گی. یا فار ایگزامپل پہلے سال کے پہلے آپ کہہ لیں کہ پہلے 6 مہینے بھی نہیں, کیونکہ شروع کے 3 مہینے سردیوں کے درمیان والے 6 مہینے کو زیادہ ڈیمانڈ کی جائے گی, گرمی ہو جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو اینڈ کے 3 مہینے اور اسٹارٹ کے 3 مہینے وہ کو کم ڈیمانڈ کی جائے گی. دیٹ از نو ڈاؤٹ سائیکلیکل, وہ بڑے سیزنل, نو ڈاؤٹ سیزنل, کہ وہ بڑے پیٹرن کے ساتھ ڈیفائنڈ ہے. تو پھر یہ وہ گرافس ہیں. ٹپیکل ٹائم سیریز پیٹرن رینڈم. ایک تو رینڈم وہ بتانا, میں جب کو رینڈم کا اسپیکٹ بتا رہا تھا کہ وہ دیکھیں یہ ڈاٹس جو ہیں یہ ریپرزینٹ کریں ایکچوئل. یہ جو گراف بنا ہوا ہے آپ کے ایکس ایکسس کے اوپر ٹائم پیریڈ ہے, اینی ٹائم پیریڈ 5, 10, 15, دیز کین بی ڈیز اور اینی تھنگ. آپ کے وائی ایکسس کے اوپر ٹائم ہے, وائی ایکسس کے اوپر سیلز ہیں. اور اسی طرح آپ کی یہ جو ڈاٹس لگے ہوئے ہیں یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پیریڈ کی ڈیمانڈ کو, کہ 5 میں ففتھ آپ کہہ سکتے ہیں کوارٹر کہہ لیں, یا 5th منتھ کہہ لیں, اینی تھنگ 5, 10, 15, 20, 25 ڈیز آپ کہہ لیں اس کو. تو آپ جو بھی اس کو ٹائم فریم الاٹ کر دیتے ہیں, ایئرز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو وہ جو ہے اگر فار ایگزامپل 1 سے 10 تک یہ پورا 10 مہینے ہیں, تو آپ کے فرسٹ منتھ میں کتنی ہے, سیکنڈ میں کتنی, تھرڈ میں کتنی, تو وہ سیلز. لیکن اس کا پیٹرن رینڈم ہے, ایک رینڈم پیٹرن فالو کریے, ٹپیکل ایک ٹائم سیریز پیٹرن ہے. لیکن جب اس کے اندر ٹرینڈ آ جائے گا تو یہ آپ کی وہ ٹرینڈ لائن جس کا میں ذکر کر رہا تھا, کہ ود انکریز ان پاپولیشن, ود انکریز ان انکم, ود سرٹن ایکسٹرنل فیکٹر جو چینجز آ رہے ہیں, تو اس کے اندر ایک خاص ٹرینڈ فالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک انکریزنگ پیٹرن ہے. رینڈم ابھی بھی اسی طرح, بس وہی لائن اپ ورڈ سلوپنگ ہے, یہی لائن ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہے تو ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے, یہ لائن اپ ورڈ سلوپنگ ہے تو انکریزنگ ٹرینڈ ہے. یہ ہے رینڈم اینڈ سیزنل ایسپیکٹ, رائٹ. یعنی کہ آپ اس کے اندر وہ فلکچویشنز دیکھ رہے ہیں. اب وہ اسٹریٹ لائن اس کا ٹرینڈ شو کر رہی ہے. اگر یہ اسٹریٹ یہ پیرلل ٹو ایکس ایکسس ہوتی تو اس کے اندر خالی سیزنل ہوتا, سیزنل افیکٹ ہوتا. رینڈم جب میں کہتا ہوں تو وہ ڈاٹس جس طرح اپنے اسکیٹرڈ ہیں تھوڑے تھوڑے اپنی لوکیشن سے, ایگزیکٹ مین سے, وہ رینڈم ہے, رائٹ. کبھی انکریز ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا ڈیکریز ہوتا ہے, مین سے چینج کر جاتے ہیں. جو سینٹرل کی لائن ہے, سینٹرل لائن اپ ورڈ موو کرتی ہے تو وہ انکریزنگ ٹرینڈ ہے, ڈاؤن ورڈ موو کرتی ہے تو ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے. اسٹریٹ لائن ہے تو اس میں ٹرینڈ نہیں ہے. پھر اگر ایکس ایکسس کی لائن ہے, جو پہلا گراف میں نے آپ کو دکھایا تھا, تو اس میں ٹرینڈ نہیں تھا. جیسے اگر آپ یہ والا دیکھیں, اس میں ٹرینڈ نہیں ہے, اس میں ٹرینڈ ہے, اپ ورڈ ٹرینڈ. اس میں بھی اپ ورڈ ٹرینڈ ہے. پہلے وہ ڈاٹڈ لائن سینٹر والی دیکھیں گے, اس میں بھی اپ ورڈ ٹرینڈ ایگزسٹ کر رہا ہے. So basically if this graph that you are looking at your screen right now, if it had been parallel to x-axis, جو وہ center والی dotted line ہے, dash line ہے, if it had been parallel to x-axis then you can say it does not have a trend. ٹھیک, کلیئر ہو گیا. اب ساتھ اس کے آگے سیزنل, جو اس کے اندر یہ والی فلکچویشنز ہے, جو اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ ہے, جو ایک اور ایڈیشنل اسٹریٹ سالڈ لائن دکھائی گئی ہے, اسموتھ ٹرینڈ اینڈ سیزنل سیلز جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اسموتھ ٹرینڈ, یہ جو یہ اسٹریٹ لائن ہے, یہ اس کے اندر سے اگین اس کے پیٹرن کو فالو کرتی ہوئی جا رہی ہے, لیکن اس کے اندر آپ کی سیزنل فلکچویشنز ہیں, پیریوڈک, سائیکلیکل, ایسے یوں چلتا ہوا جا رہا ہے. سائیکلیکل ہر اس کو کہتے ہیں جو یوں ہے. سیزنل ہے اگر وہ سیزنز کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے, آپ ایسے آسانی کے لیے سمجھ لیں, کیونکہ سیلز فورکاسٹ کے پرسپیکٹو میں سیزن کی وجہ سے بہت سارے چینجز آتے ہیں, کامن سینس. تو وہ جو فلکچویشنز ہیں وہ اس کے اندر نظر آ رہی ہیں سالڈ لائن سے, تو وہ سیزنل فلکچویشنز. اب اگر آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے تو آپ نے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے رینڈم ہے تو وہ تو بڑا سمپل سا میتھڈ ہے. اگر اس کے اندر سیزنل ٹرینڈ آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈیفینیٹلی آپ نے ٹرینڈ کا بھی ایک ٹائم, جو بیسیکلی ٹائم کی وجہ سے جو انکریز کرتی جا رہی ہے, اس کا بھی ایک افیکٹ ڈالنا ہے اس کے اندر. آپ خالی اس کو وہ اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں ڈیل کر سکتے, رینڈم کی بیس پہ آپ نے ٹرینڈ ایڈ کرنا ہے. پھر اگر فار ایگزامپل آپ نے ٹرینڈ بھی ایڈ کرنا ہے, ساتھ سیزنل بھی چینجز آتے ہیں, تو آپ نے وہ بھی انکارپوریٹ کرنا ہے کہ نیکسٹ سیزن کی آپ نے ڈیمانڈ فور کاسٹ کرنی ہے. فور کاسٹ کی امپورٹنس تو آپ سمجھ چکے ہیں نا. جب فور کاسٹ کی امپورٹنس سمجھ چکے ہیں تو اٹ از ویری نیسیسری دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ فور کاسٹ پھر ایکوریٹ ہونا بڑا لازمی ہے. جب فور کاسٹ ایکوریٹ ہونا بہت لازمی ہے, سو دیٹ وڈ مین کہ ہم جتنی اس کی کریکٹرسٹکس ابھی ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, وی نیڈ ٹو انکارپوریٹ دوز کریکٹرسٹکس. وی نیڈ ٹو انکارپوریٹ ٹرینڈ ایز ویل ایز سیزن. تو ہم جب سیزن انکارپوریٹ کریں گے, دیر آر میتھڈس فار دیٹ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, جن کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. ایکسپونینشیل اسموتھنگ کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے نارملی ود ٹرینڈ اینڈ ایز ویل ایز ود سیزن. یہ وہ لمپی والی ڈیمانڈ ہے, the one I discussed earlier in the start, that lumpy versus regular demand. Previously the demand that we were discussing
all of them were regular demands. یہ جو گرافس ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بٹ دس ون از اے لمپی ڈیمانڈ. یو کین سی کہ اکراس ٹائم اینڈ سیلز وہ جو گرین ڈاٹ ہے وہ دیٹ از ریپرزینٹنگ ڈیمانڈ. تو ایٹ ون پوائنٹ اٹ از ویری ہائی, ایٹ دا ادر پوائنٹ اٹ از ویری لو, دین اٹ از ویری لو, دین اٹ از ہائی, دین مور ہائی, دین لو اگین. تو دس ڈپینڈز آن, وہ نارملی دیز آر دوز ٹائپ آف گڈس جو اپنی آپ کہہ سکتے ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل بہت اسپیشلٹی گڈس ہیں جو انلیس کے آرڈر پلیس ہو تو نہیں پروسیس ہوں گی, رائٹ, بنیں گی نہیں. آپ روز رائز آرڈر کیے بغیر مارکیٹ میں ڈھونڈ کے دکھا دیں, انلیس کہ کوئی سیل کر رہا ہو اس کو, آرڈر پہ پلیس ہوگی, رائٹ. ہارلے ڈیوڈسن بلا وجہ نہیں بنے گا آپ کا. اسی طرح فار ایگزامپل بہت ایکسپینسو اسپیشلٹی جو ڈائمنڈ کی رنگز ہیں فار ایگزامپل کسی چند برانڈس کی, جب تک آپ آرڈر نہیں کریں گے وہ نہیں بننے والی. اور وہ کئی دفعہ کوئی چند کسٹمر زیادہ آرڈر کر دیں گے, کوئی زیرو ڈیمانڈ بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو یہ بہت اسپیشلٹی گڈز ہو سکتی ہیں, ایسی گڈز ہو سکتی ہیں جو اپنے لائف سائیکل کے اینڈ کے اوپر آ چکی ہیں. تو وہ بھی اب فار ایگزامپل سرٹن ٹائپ آف آپ کہہ لیں میوزیکل انسٹرومنٹس, اگین اے ویری لمپی سارٹ آف اے ڈیمانڈ کہ وہ بہت اسپیشلٹی میوزیکل انسٹرومنٹس ہے جو چند اس کے لیے بناتے ہیں جنرلی کہ جی ان میوزیشنس کے لیے بنیں گے. تو وہ بہت ہی, یا ادھر اپنے پروڈکٹ لائف سائیکل میں بہت نیچے جا چکی ہے وہ, تو اب وہ بناتے ہی تب ہے جب کوئی ڈیمانڈ کرے گا. تو ان کی لمپی ڈیمانڈ ایگزسٹ کر سکتی ہے. تو پھر اب وی آر کمنگ ٹو ورڈ دا فور کاسٹنگ. ہم نے وہ کریکٹرسٹکس وی ہیو گون تھرو دیٹ کہ ہم نے وہ 3-4 چیزیں دیکھ لیں کہ ڈیمانڈ کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. ڈیمانڈ کے اندر فار ایگزامپل رینڈم ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک چیز, جو رینڈم کا پیٹرن آپ کو بتایا میں نے. اٹ کین ہیو اے ٹرینڈ, اٹ کین ہیو اے سیزنل ویریشن اینڈ سائیکلیکل ویریشنز ان اٹ. سیزنل سائیکلیکل بیسکلی, سیزنل از سائیکلیکل بیسکلی. تو وہ رینڈم ویریشن ہے, لیکن بہت اگر اسپیسیفک پیٹرن ہوگا تب ہم اس کو سیزنل کہتے ہیں کہ جی سیزن کی وجہ سے. ادروائز اینی دس ٹائپ آف اے موومنٹ, اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ وڈ بی سائیکلیکل. پھر آ جاتے ہیں پرپز کیا تھا فور کاسٹنگ. اب آ جاتے ہیں فور کاسٹنگ کے پروسیس کے اوپر. اس کے بعد ہم آئیں گے ٹیکنیکس کے اوپر. یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں ان ٹیکنیک سے. اب پوائنٹ یہ کہ ان مینی کیسز ٹیکنیکس ملٹیپل آپ فالو کر سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, بٹ لیکن جو ٹیکنیکس ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. جیسے لمپی ڈیمانڈ کو فار ایگزامپل آپ ٹائم سیریز میتھڈ سے نہیں ایویلویٹ کر سکتے اتنی آسانی سے. آپ فار ایگزامپل یہ ٹائم اور جو آپ کے ہیں ٹرینڈ والی, اور جس کو ہم ٹائم ٹرینڈ نارملی اکثر بولتے ہیں اس کو اکانومیٹرکس میں بھی ٹائم ٹرینڈ, تو یہ ٹائم ٹرینڈ والی یا جو آپ کی سیزنل ویریشنز والی ڈیمانڈ ہے, اس کو سیزن کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے. تو لیکن آپ اگین اس کے لیے کوالٹیٹیو ٹیکنیکس بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم وہ دیکھ لیں گے کیسے. کئی سرٹن آرگنائزیشنز جو گلوبلی خاص طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں, دے وڈ ڈیفینیٹلی ہیو ملٹیپل میتھڈس جس سے وہ اس کو فور کاسٹ کرتے ہیں, اور پھر کچھ ایک میتھڈس کے اوپر بیس کر لیتے ہیں اس کو, ایوریج اکراس دی ایوریج اس کو یوز کر لیں گے, یا جس پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس میتھڈ کو ویٹڈ ایوریج نکال سکتے ہیں دونوں کی. پھر اس کے علاوہ جو اس کا انٹرسٹنگ اسپیکٹ جو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ آن ون اینڈ دیر از جو فور کاسٹ کرنا ہے, انہوں نے جو اوور آل فور کاسٹنگ ٹیمز بیٹھتی ہیں آرگنائزیشنس کے اندر, آن ون اینڈ انہوں نے فور کاسٹ کرنا ہے. آن دی ادر اینڈ دیر آر سرٹن ٹائپس آف فور کاسٹ جو آپ کو سپلائی چین مینیجر کو بھی دیکھنی پڑیں گی. آپ کہہ سکتے ہیں رادر شارٹ ٹرم فور کاسٹ. کیوں؟ ریزن کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے جو یہ فور کاسٹ کرنے. فور کاسٹ آپ کے فار ایگزامپل مارکیٹنگ اینڈ سیلز والوں کو بھی چاہیے. فور کاسٹ جو ہے آپ کے لاجسٹکس کی ٹیم کو بھی چاہیے, سپلائی چین کی ٹیم کو بھی چاہیے. کیونکہ انہوں نے را مٹیریل ٹرانسپورٹ کرنا ہے, انہوں نے فنش گڈ کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے, انہوں نے انوینٹری کو مینیج کرنا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس, رائٹ. کیونکہ اگر وہ یہ سارا سسٹم اگر کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوگا تو دین دیٹ وڈ مین دیٹ دا سسٹم وڈ کولیپس رادر. یہ وہی اگین وہی والی بات کہ اوور فور کاسٹ کر کے انڈر فور کاسٹ کر کے یہ پروڈکٹ اگر فور کاسٹ کیا نہیں سرے سے تو پروڈکٹ کی شارٹیج یا اوور سپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے نقصان دونوں کیسز میں نقصان ہیں اس کے. سو فور کاسٹنگ کا پروسیس کیا ہے؟ فور کاسٹنگ سب سے پہلے پرپز آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر اگر مین تھنگ از کہ آپ ہسٹوریکل ڈیٹا اپنا اٹھا کے سامنے رکھتے ہیں کہ دس از آور ہسٹوریکل ڈیٹا, یہ سیلز کی ہم نے پرانی سیلز کی گئی تھیں. That is to collect historical data. The next step is plot data and identify patterns. جو ہم نے ابھی گراف کے اندر دیکھا کہ ہم نے اس کو پلاٹ کیا, ٹائم کو ایکس ایکسس پہ رکھ کے, سیلز کو وائی ایکسس کے اوپر رکھ کے, and we need to find out the patterns. Whether there are like trends inside it, whether there are cyclical fluctuations inside it, seasonal fluctuations. یہ چیزیں اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا لمپی ڈیمانڈ تو نہیں کی ایگزسٹ کرتی. لمپی ڈیمانڈ تو خیر کیس ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے ہم وہ پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کریں گے. جب ہم پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کریں گے تو دین سلیکٹ اے فور کاسٹ ماڈل دیٹ سیمز اپروپریٹ فار دا ڈیٹا. اب وہ ڈیٹا کے اوپر بیس کرتا ہے سارا کچھ.
جس کا مطلب اپروپریٹ ماڈل اس کے اندر اپلائی کریں گے. جب خاص طور پہ موونگ ایوریجز کی بات کر لیتے ہیں تو دیر آر, میں آگے جا کے آپ کو ٹائم سیریز میتھڈز ہی بتاؤں گا, پھر کوالٹیٹیو بتاؤں گا, دین یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ماڈل یا میتھڈ جس کے تھرو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. ڈیولپ کمپیوٹ, اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپ کرنے کی, کہ ہم اس کو ایکچوئل کمپیوٹ کریں گے فور کاسٹ فار دا پیریڈ آف ہسٹوریکل ڈیٹا, جو اس کا باکس نمبر 5 ہے. نیکسٹ فیز پہ آگے باکس نمبر 6 میں ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے, ہم اس کو دیکھیں گے چیئر فور ایکوریسی ود 1 اور مور میجرز, کہ آپ اس کو دیر مسٹ بی سم میتھڈز ٹو کراس چیک اٹ. اس کے علاوہ ایررز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, ہم فور کاسٹ ایررز کو بھی اگر ٹائم ملا تو ضرور ڈسکس کر لیں گے کہ فور کاسٹ ایررز کیسے ہوتے ہیں, ان کو نکالا کیسے جا سکتا ہے. چیک فور کاسٹ ایکوریسی ود 1 اور مور میئرز. دین نمبر 7 از ایکوریسی آف فور کاسٹ ایکسیپٹیبل. اف اٹ از ایکسیپٹیبل دین یو موو اہیڈ. اف اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل پھر آپ واپس پروسیس کے اندر دوبارہ گھس جاتے ہیں. اف اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فرسٹ فالو دا نو ٹیبل. دین دیر از 8B. 8B says that select new model forecast model or adjust parameters of existing model. کہ اگر آپ نے جو ماڈل, خاص طور پہ اگر آپ نے ٹائم سیریز ماڈل کو اپلائی کیا ہوا ہے, دین یو نیڈ ٹو فائنڈ اے بیٹر ماڈل. مے بی یو مس دا ٹرینڈ, مے بی یو مس سیزنل فلکچویشن, مے بی جو آپ کا پیرامیٹرز ہیں اس کو آگے جا کے میں ڈسکس شاید اسی لیکچر میں, شاید اگلے میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو اسی میں ڈسکس کر لیں گے, ادروائز ول گو ٹو دا نیکسٹ لیکچر. وہ پیرامیٹر کی کچھ ویٹڈ ویلیوز ہوتی ہیں, جب آپ ویٹس اسائن کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ویٹس بھی اسائن کرنے ہوتے ہیں, پھر ان سرٹن کیسز آپ ویٹس کے بغیر کر لیتے ہیں. ویٹس اسائن کرنے کی بات ہے کہ ایک ماڈل کے اندر کیا میں نے زیادہ ویٹیج دینی ہے اپنے لاسٹ منتھس, اگر میں فار ایگزامپل اس مہینے کی فور کاسٹ کرنا چاہتا ہوں یا کمنگ منتھ کی کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے زیادہ ویٹ کس کو اسائن کرنا ہے؟ میں نے زیادہ ویٹ فار ایگزامپل لاسٹ منتھ کو اپلائی کرنا ہے کہ میرے لاسٹ منتھ کی فور کاسٹ, مطلب اس پہ میں زیادہ, میرا جو انالیسس ہے اس پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ فیو منتھس. اگر میں 5 سال کے لاسٹ 5 منتھس کی ایوریجز اٹھا رہا ہوں, لاسٹ 5 منتھ کو ایوریج آؤٹ کر رہا ہوں, تو اس میں جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس کو میں زیادہ ویٹ اسائن کرتا ہوں. اس کے لیے وہ ایک الفا کی ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. تو پھر آپ پیرامیٹرس اس کے چیک کرتے ہیں میں نے ٹھیک ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے, کیا پتا الفا کا ویٹ, کیونکہ اس کے ویٹ چینج ہونے سے پھر اس کی ویٹیج انکریز یا ڈیکریز ہو جاتی ہے. پھر یو کین آلسو سی کہ میں سیزن تو نہیں, سیزنل فلکچویشنز تو نہیں مس کر گیا اس میں سے, رائٹ. تو آپ یہ چیزیں اس کے اندر انکارپوریٹ کریں گے, پھر آپ پیرامیٹرس کو دیکھیں گے, پھر دوبارہ آپ ڈیولپ کمپیوٹر پھر اس کو ڈفرینٹ میجر سے چیک کریں گے. اگر فور کاسٹ آپ کا ٹھیک ہے تو پھر ایڈجسٹ فور کاسٹ بیسڈ آن ایڈیشنل کوالٹیٹیو انفارمیشن اینڈ انسائٹ. ڈیفینیٹلی فور کاسٹ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے, ایک میتھمیٹیکل ٹیکنیک ہے جس کے تھرو آپ انالیسس کر کے آپ نے رزلٹ نکال لیے. اب آپ اس کے اندر دیکھیں گے اپنی انٹیوشن, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ دیر آر آلویز, جب یہ کر لیتے ہیں تو کچھ رولز آف تھمب ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا انالیسس, اپنا ایکسپیرینس بیچ میں لے کے آتے ہیں کہ یار اس میں تھوڑا بہت چینجز یہ کرنے کی ضرورت ہے, دس سیمز ٹو ہائی. جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا نہیں ڈیمانڈ کیا جائے گا, اس کے اندر کوالٹیٹیو. اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا, ایک تو یہ آپ مطلب اپنی ججمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اپنی انٹیوشن اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں, بٹ دین ایک وہ کوالٹیٹیو ٹیکنیکس کا پورا ایک سیٹ ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اپنے یہ کوالٹیٹیو ٹیکنیکس کا سیٹ ہے جو کوانٹیٹیو کو آپ ری چیک کر سکتے ہیں اپنے انالیسس کو. تو فرمز ان سرٹن کیسز دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں ایٹ اینی گیون مومنٹ. پھر مانیٹر ریزلٹس اینڈ میجر فور کاسٹ ایکوریسی. لاسٹ اسٹیپ کہ آپ نے اس دفعہ جو فور کاسٹ کی اس کی ایکوریسی کیا ہے, آپ اس کے ریزلٹس کو مانیٹر کرتے ہیں بیٹھ کے. دین نیکسٹ اسٹیپس, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا کوالٹیٹیو میتھڈس فرسٹ. اس کی ایک ہی سلائڈ ہے جس میں آپ کو ڈفرینٹ چیزیں اسی کے اندر ڈسکس کر دوں گا. دین ویل موو آن ٹو کوانٹیٹیو ٹیکنیکس, یا وہ جو ہم نے ہسٹری بیسڈ ڈیٹا بیسکلی دیکھا وہ ٹائم سیریز کی طرف آ جاتا ہے. مینجمنٹ, مارکیٹنگ, پرچیزنگ اینڈ انجینئرنگ آر سورسز فار انٹرنل کوالٹیٹیو فور کاسٹ. سب سے پہلا تو یہ ہو گیا کہ آپ کی اپنی ٹیمز جو ہیں وہ فور کاسٹ کا ایک آپ کو سپورٹ دے سکتی ہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اسپیسیفکلی, اگر میں اس کو رائٹ طریقے سے نریٹ کروں تو ہم لوگ سپلائی چین مینجمنٹ یا سپلائی چین مینیجر کے لیے بات کر رہے ہیں. اگر سپلائی چین مینیجر نے فور کاسٹ نکلوانی ہے تو اس کے لیے کوالٹیٹیو ٹیکنیکس میں جو فیڈ بیک اس کو ملتا ہے فرام ہز مارکیٹنگ ٹیم, فرام ہز سیلس ٹیم, فرام ہز پرچیزنگ ٹیم, فرام ہز انجینئرنگ ٹیم, تو بیسڈ آن دیٹ بھی وہ کچھ فور کاسٹ آگے فیوچر کے اسٹیمیٹ کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ اپنی انوینٹری لیولس کو مینٹین رکھنے کے لیے, اپنی پروڈکٹ کی سپلائی کو انشور رکھنے کے لیے دیٹ اٹ از اویلیبل آن دا شیلفز وین ایور اٹ از نیڈیڈ, سو دیٹ وڈ آٹومیٹکلی مین دیٹ ہی نیڈس ٹو ہیو سرٹن ساؤنڈ آئیڈیا اباؤٹ دا ڈیمانڈ آف دا پروڈکٹ ان دا فیوچر, اینڈ دیٹ دا بیسٹ لیول آف دیٹ ڈیمانڈ. مارکیٹنگ پیپل مائٹ ہیو کنڈکٹیڈ اے نیو یو کین سے اے مارکیٹنگ strategy. Based on that strategy, the demand for that product might have changed.
You see, so if even in case of sales, maybe the sales force was very aggressive in this month. If it was very aggressive, then that would mean that the product would be demanded more again. There might have been, no, the purchasing people might have placed more orders. Purchasing people might have anticipated the increase in demand already, and they might have, maybe you can acquire historic data from that what do you think, how much quantity would be required of that specific raw material in this coming month. You need to adjust your logistics activity based on these forecasts. So this sort of qualitative information is very important for a supply chain manager, or for anybody in the firm, by the way, who has to take certain decisions based on the future demands. So the end result is کہ یہ جو information ہے جو آپ different sources سے collect کرتے ہیں, that is very important. Then it comes to other techniques جس میں ایک Delphi method کہلواتا ہے. Involves soliciting forecasts about technological advances from the experts. Technological advances or anything related to that, related to changes in demand or changes in forecast. یہ method بڑا interesting قسم کا method ہے. What you do is you get certain experts of that industry. اگر for example you are in a soap industry, آپ کچھ ایکسپرٹس اس کے بلا لیتے ہیں جو سینئر اس کے پرانے آپ سیلز کی ٹیم کے ہیڈز ہو سکتے ہیں. آپ کی نارملی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے جو فرم کے بندے ہیں اس میں سے زیادہ نہ ہوں. وہ ایکسپرٹس کا پینل آپ انڈیویجولی بٹھا دیتے ہیں. ایک پینل بیٹھ گیا, اس میں وہ ڈفرینٹ کمروں میں یا ڈفرینٹ لوکیشنز پہ یا مطلب وداؤٹ شیئرنگ انفارمیشن ود ایچ ادر بیٹھ جاتے ہیں. وٹ دے ڈو از کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کچھ فور کاسٹ کرتے ہیں کہ جی اتنی ڈیمانڈ, ڈیٹا ان کو انفارمیشن جو وہ مانگتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. ہسٹورک ڈیٹا آپ کا, آپ کی فرم کی پوزیشن, یور مارکیٹ شیئر, اسٹف لائک دیٹ, جو ان کو چاہیے ہوگا وہ ڈیفینیٹلی آپ سے لیں گے. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن دے پریڈکٹ سرٹن ڈیمانڈ. جب وہ ڈیمانڈ پریڈکٹ کی جاتی ہے تو آپ کے ملٹیپل جو فور کاسٹ ہیں وہ اکٹھی کی جاتی ہیں ایک جگہ کے اوپر, سب کو بتائی جاتی ہے کہ جی آپ کے سو اینڈ سو, آپ کی ایکسپرٹ اے نے اتنا فور کاسٹ کیا, ایکسپرٹ بی نے اتنا فور کاسٹ, ایکسپرٹ سی ڈی ای جتنے کا پینل آپ نے بنایا اس نے اتنا فور کاسٹ کیا. جب وہ فور کاسٹ اپنی اپنی بتا دیتے ہیں تو پھر آپ ان سے الگ ہی اگین دا سیم ایکٹیویٹی آپ ان سے, یہ سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اسی کا فور کاسٹنگ کا. ان سیکنڈ راؤنڈ دے آر پرووائڈیڈ فور کاسٹ فار ادر پیپل فرام ادر پیپل, اور وہ اپنی فور کاسٹ پھر اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب جب وہ فور کاسٹ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں, آئدر جو ہے میری فور کاسٹ بہت زیادہ مطلب تھوڑا سا ڈفرینس ہے 2-3 کے ساتھ, تو آئدر آئی وڈ ٹیک اٹ اپ اور آئی وڈ اسٹے ریجڈ. جب میں اس کو ایڈجسٹ کریں گے, آخر میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اراؤنڈ سرٹن اسمال کانفیڈنس انٹرول ساروں کی فور کاسٹ آ جائے تاکہ آپ اس سے ایوریج آؤٹ کر کے آپ بیسکلی اپنی پروڈکٹ پروڈیوس کر سکیں. دیٹ از بیسکلی ڈیلفی میتھڈ. ڈیلفی میتھڈ مائٹ بی ویری گڈ, لیکن اس کے ڈیفینیٹلی ڈرا بیکس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو آپ کو میری اسی ایگزامپل کے اندر ہی آئی ہوپ کہ نظر آ گیا ہوگا. میں نے سلائٹلی اس کو ڈسکس بھی کیا بیچ میں, ایک ورڈ میں نے یوز کیا ہے اس ایکسپرٹ کے لیے کہ ویسے بیہیو کر سکتا ہے. وہ کیا تھا لگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو, جاگ جائیں خدا کے لیے. چلیں میں خود بتاتا ہوں. یو وڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وٹ یو وڈ ڈو از دیٹ گائے کین بی ویری ریجڈ. So basically in Delphi method, the main thing that I highlighted was the rigidity of the expert, because usually Delphi method might be very expensive in certain terms. Why expensive? Because جب آپ لوگ کچھ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں ڈیفینیٹلی دے وڈ چارج ہائر فیس بیکاز دے نو دیٹ دے آر انڈسٹری ایکسپرٹس. پھر اس کے سیکنڈ ایسپیکٹ دیٹ این ایکسپرٹ مائٹ بی ویری ریجڈ ان ہز انالیسس. ریزن کہ جب اس کو کہا گیا کہ جی فار ایگزامپل میں نے دس اماؤنٹ فور کاسٹ کی, تو شاید مے بی ہی از ویری, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجڈ ہو جائے کہ میں ایکسپرٹ ہوں, تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیویٹ فرام ہز فور کاسٹ. سو اگر آپ نے 4-5 ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے ہیں, نن آف دیم از ڈیویٹنگ فرام ہز اور ہر فور کاسٹ, تو آپ پھر اس مین ویلیو تک یا جو ایوریج وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کانفیڈنس انٹرول دیٹ یو آر ٹارگیٹنگ, یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ریچ دیٹ. So if you're not able to reach that confidence interval, that would automatically mean کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیلفی میتھڈ would fail. تو ایک یہ پاسبلٹی ہے, ایک یہ اس کا ڈرا بیک ہے ڈیلفی ٹیکنیک کا
جب آپ وین یو ٹرائی ٹو یوز اٹ فار فور کاسٹ, کہ آپ کا ایکسپرٹ اپنی چیز کے اوپر ریجڈ ہو جائے بہت زیادہ. وہ اس کے اوپر میں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا اس وقت کہ آپ کے جب آپ اس کو ریوائز کرنے کے لیے سیکنڈ فیز میں جب آپ اس کو ریوائز کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ اگر فار ایگزامپل ہی مائٹ بی رائٹ, میں اس پہ ڈبیٹ نہیں کر رہا کہ شاید وہ اپنے فور کاسٹ میں زیادہ ایکوریٹ ہو باقیوں سے, لیکن جب وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ کنکلوژن تک بات نہیں آئے گی. اگر دو ایکسپرٹس دو ایکسٹریمز کے اوپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, دیٹ وڈ مین کہ یور کانفیڈنس انٹرول جس کے اندر آپ فور کاسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت براڈ ہو جائے گا, تو پھر آپ کو کوئی ساؤنڈ فور کاسٹ ملنا مشکل ہے. یوزلی ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن اٹ از اے پاسبلٹی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بہت زیادہ ایکسٹریمز کے اوپر دونوں کے آپ کے آ جاتے ہیں فور کاسٹ, تو پھر آپ اگر ان دونوں میں سے دو ایکسپرٹس ریوائز کرنے کو تیار نہیں ہے, باقی ان کے اندر فلکچویٹ کر رہے ہیں, تو دیٹ وڈ مین کہ آپ اتنی آسانی سے ایوریج کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. سولوشنز ہیں ڈیفینیٹلی, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو چھوڑ کے وہ پھینک دیں گے, جی ڈسکارڈ کر دیں گے, دیٹ دس فور کاسٹ واز یوز لیس, دس ڈیلفی میتھڈ واز یوز لیس. ڈیفینیٹلی پھر یو وڈ آلسو یوز ادر میتھڈز ایز ویل, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا اس کے کلوزر ہے زیادہ. آپ ٹائم سیریز میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. یو کین آلسو یوز فار ایگزامپل سرویز, آپ دوسرے کوالٹیٹیو ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو کوالٹیٹیو ٹیکنیکس ایز اے جرنل, تو اس میں ایک اور میتھڈ بھی ہے بڑا اسپیسیفک سا. فار ایگزامپل سرویز, جو آپ کی سرویز آر, یو مائٹ ہیو اے سیپریٹ ٹیم فار سرویز, یو مائٹ یوز یور سیلس فورس فار سرویز. دیٹ وڈ بی کہ آپ اپنی سیلس ٹیم کو بھجوائیں گے کہ اف دس از دا پروڈکٹ. یہ نارملی اکثر سرویز یوز ہوتے ہیں نئی پروڈکٹ کے لیے بھی. جب کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو کنڈکٹ اے سروے بیفور لانچنگ دیٹ پروڈکٹ. کس ٹائپ کی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, پیکیجنگ کیسی ہونی چاہیے, ویدر آپ یہ پروڈکٹ یوز کریں. نو آئی ریمبر کہ فار دیٹ از آلسو اے مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, بٹ دیٹ از آلسو اے سروے کہ آپ وہ جب سروس تو وہ فارم وغیرہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں آسکنگ پیپل اراؤنڈ فار دیٹ پروڈکٹ. سروس میں اس طرح آ جاتا ہے کہ پروڈکٹ فار ایگزامپل لے کے جائیں, لوگوں کو پوچھ کے ٹیسٹ کریں. کہ آپ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہماری یہ پروڈکٹ ہے, آپ اس کو ٹیسٹ کریں. دیٹ از انٹروڈکٹری اسٹیج کے اوپر. لیکن پھر وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو یو کین آلسو گیٹ دا فیڈ بیک فرام دیٹ فار فور کاسٹنگ دا فیوچر ڈیمانڈ, کہ یہ پروڈکٹ پسند آ جاتی ہے, فیوچر میں زیادہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے, رائٹ. تو اب ایک دفعہ آئی ریمبر دیٹ تھنگ, کیڈبری کی ایک چاکلیٹ لانچ ہوئی تھی, ببل یا ببلی سم تھنگ لائک دیٹ. وہ سمپل کیڈبری کی ملک چاکلیٹ تھی لیکن اس کی شیپ ایسی تھی کوئی ڈفرینٹ سی. وہ ایک دفعہ انہوں نے لانچ کر دی, ایڈورٹائز بہت زیادہ کی, انہوں نے لانچ کر دی. لیکن جب انہوں نے لانچ کر دی تو مارکیٹ سے اس کے بعد ملنی ہی بند ہوگی لٹرلی. شاید کہ لوگوں نے بہت زیادہ کنزیوم کی اور اس کے بعد جو ہے وہ امیڈیٹلی کنزیوم کرنے کے بعد اس کی ڈیمانڈ ایک دم انکریز کر گئی, لیکن اس ڈیمانڈ کو امیڈیٹلی میٹ نہیں کر سکے. اب اویلیبل ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ, لیکن درمیان میں 1 مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کا ٹائم فریم آیا تھا جس سے ملتی نہیں تھی مارکیٹ سے. بچے ڈیمانڈ کرتے تھے, آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں لینے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی وہاں پہ, ہوتی نہیں, کیونکہ شارٹ ہے وہ یا آ ہی نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پھر کوئی ڈیفینیٹلی کوئی فور کاسٹ ایرر ایگزسٹ کر سکتا ہے, اس میں بھی پاسبلٹی ہے. دیر آر سرٹن کیسز جب فرمز جو ہیں وہ فار ایگزامپل اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے بھی کر سکتے ہیں. دیر آر سرٹن اسٹریٹجی جس کو ہم نہیں ڈسکس کریں, وی کی ناٹ بلیم اینی بڈی, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فور کاسٹ ایرر بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کی کتنی ڈیمانڈ ہے. پھر اسی طرح میں آپ کو سروس کے سینس سے بتا رہا تھا کہ وہاں پہ کئی دفعہ وہ آپ کو سیلس فورس نکلتی ہے. وی یوز ٹو, جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو ہمیں وہاں پہ آسٹریا میں ملتے تھے جو ایکس پرفیوم ہے, جب وہ کوئی نئی فریگننس لانچ کرتے تھے تو وہاں پہ وہ ان کے مارکیٹنگ کے بندے پھر رہے ہوتے تھے, وہ اسمال سائز کا نا وہی ایکس کا پرفیوم ڈسٹریبیوٹ کرتے پھر رہے ہوتے تھے. ایک تو پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانے کا بھی طریقہ ہے, لیکن ساتھ اسی بیس پہ آپ کو فریگننس سنگھا کے چیک کرا کے وہ پوچھ بھی رہے ہوتے تھے کہ وڈ یو لائک دس, وڈ یو لائک ٹو ہیو مور آف اٹ, آپ اس کو بائی کریں گے, وڈ یو کنزیوم اٹ. تو وہ دیٹ از اے سروے, تاکہ فور کاسٹ کرنے میں کام آ جائے. پھر فور کاسٹ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی سیلس فورس کو یوٹیلائز کریں. پاکستان میں اکثر جو آپ کی ڈیلیوری وینز ہیں ان کے بندے جو ہیں وہ آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز اور دے دیں آپ کو. جیسے فار ایگزامپل جب آپ بریڈ فار ایگزامپل اگین بار ڈان بریڈ پہ ہم بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ڈان بریڈ ویسے بھی گھروں میں, تو جب وہ ڈان بریڈ آپ کی سپلائی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ جو ڈان بریڈ کے ساتھ جو سیلس ریپرزینٹیو ہوتا ہے وہ جا کے دکان والے کو نیکسٹ ڈے کی سپلائی بھی پوچھ لے. جب اس ڈے کی سپلائی دے گا تو نیکسٹ ڈے کی پوچھ لے کتنی ہے. اب وہ جو دکان والا ہے دیٹ وڈ ایکچولی سی کہ میرے پاس اس وقت کتنا اسٹاک پڑا ہوا, کیا آج جو اسٹاک میں لے رہا ہوں پلس جو کل کا اسٹاک ہے اس کے بیس پہ کتنا ایکسٹرا مجھے چاہیے جو گزرے ہوئے کل کا اسٹاک ہے رادر. تو دے وڈ ڈیفینیٹلی کنسیڈر یسٹرڈے اسٹاک اینڈ ٹوڈے اسٹاک, جو یسٹرڈے کا ریمیننگ اسٹاک ہے پلس ٹوڈے اسٹاک ٹو اینٹیسپیٹ ٹموروز ڈیمانڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وین میں اینٹیسپیٹڈ ڈیمانڈ ہے. اب اگر وہ نیکسٹ ڈے دکان والا نہیں اٹھائے اس سے اتنی کوانٹٹی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ایک سروے کنڈکٹ ہو گیا اوور آل کہ پروڈکشن کو اتنی ہم نے ڈیمانڈ دینی ہے.
رائٹ. تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیلز ٹیم جو ہے وہ بھی اس میں کی جا سکتی ہے اس پرپز کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی فور کاسٹنگ اور اس قسم کی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ پروڈکٹ کے پیکیجز میں کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کئی دفعہ ایک کنزیومر کلینکس سارٹ آف ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. کنزیومر کلینک سارٹ آف اس طرح ہوتے ہیں, وہ سیمولیٹڈ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک سیمولیٹڈ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر پڑا ہوتا ہے, سیمولیٹڈ اسٹور بناتے ہیں آپ, اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹس رکھ دیتے ہیں. اب کیونکہ فور کاسٹ خالی اس وقت نیسیسری نہیں ہے جب آپ نے, ایک تو اس وقت تو نیسیسری ہے ہی کہ جب وین یو نیڈ ٹو پروڈیوس مور فار دا فیوچر, پھر آپ پروڈکٹ میں کوئی چینجز کرتے ہیں اس کے پیکیجنگ میں, اس کے ٹیسٹ میں, اس کے اندر کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کراتے ہیں, یو آلسو نیڈ ٹو کنڈکٹ سروس فار دیٹ. اس کی بھی ڈیمانڈ آپ نے فور کاسٹ کرنی. آپ نئی چیز لانچ کریں, آپ ایڈ کریں تو میں کتنی بناؤں, اگین کیونکہ ایشوز اس میں بھی ہوئی ہیں. جب آپ نے فار ایگزامپل اگر کوک کے اندر کوئی چینجز کیے ہیں, آپ فار ایگزامپل ڈائٹ کوک لے کے آئے ہیں, when you are launching diet coke need to conduct a survey whether diet coke is required or not in the market. ایک وہ پھر کتنا ریکوائرڈ ہے, سب سے بڑا ایشو, تاکہ اوور اسٹاک یا انڈر اسٹاک نہ ہو جائے. جیسے میں نے آپ کو وہ اس ببل شیپ والی کیڈبری چاکلیٹ کی بات کی, ایدر اٹ واز مس فور کاسٹڈ جس کی وجہ سے وہ انڈر اسٹاک تھی, تو دیٹ مائٹ ہیو بین دا ریزن جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی. آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ ٹائم فریم یاد آ جائے جب یہ ہوا تھا. تو سملر تھنگ. تو اس کا مطلب جب آپ نے ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یا اس میں چینجز کریں تب بھی آپ نے سروے کرنا کہ کتنے ڈیمانڈ فور کاسٹ کی جائے, اس کی کتنی مارکیٹ میں سپلائی کی جائے. تو اس کے لیے کنزیومر کلینکس ایگزسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشیل بناتے ہیں سارٹ آف کنٹرول انوائرمنٹ جس کے اندر آپ کنزیومرس کو بھیج دیتے ہیں. آپ کنزیومرس کو بھیج دیتے ہیں اور وہ پیسے دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ پرچیز کرو. آپ ان کا ریئل ٹائم بیہیویئر بیسڈ آن چینجز ان دا پروڈکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ایک پروڈکٹ پرانی اور نئی ساتھ رکھ دیتے ہیں, دونوں وہ پیکیجنگ میں چینج ہے, کوانٹٹی میں چینج ہے, ٹیسٹ میں, فلیورز میں, کسی چیز میں چینج ہے, فیشن میں چینج ہے, ڈیزائن میں چینج ہے, تو دے وڈ سی دیٹ چینج اور پھر آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کون سی زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دونوں میں سے, اینڈ یو کین ایکچولی ہیو فور کاسٹ بیسڈ آن دیٹ. پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈلی اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ آتا ہے کیونکہ کنزیومر جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے آبزرو کیا جا رہا ہے, تو وہ اس آبزروڈ انوائرمنٹ کے اندر ڈفرینٹلی بہیو کرتا ہے. دیٹ از ون آف دا ڈرا بیکس آف دیٹ ٹیکنیک. پھر اس کے اندر اس کے علاوہ مارکیٹ ایکسپیریمنٹس آ جاتے ہیں. مارکیٹ ایکسپیریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کنٹرول ایریا کے اندر, آپ کنٹرول ایریا مینس کہ آپ کسی ایریا کو سیگریگیٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کر رہتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی پرائسز میں چینج. ہم نے کہا تھا نا کہ پرائسز کو بھی فور کاسٹ, ایک تو ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کرنا لازمی ہے, دوسرا پرائسز کو بھی فور کاسٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ پرائسز کی وجہ سے ڈیمانڈ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو دین میں نے جو ایگزامپل دی ابھی آپ کو, اس کیس میں آپ مارکیٹ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں ریئل لائف مارکیٹ کے اندر کہ آپ کسی ایریا کو اف یو کین سیگریگیٹ دیٹ ایریا, آپ اس میں پروڈکٹ کی پرائسز میں چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں پروڈکٹ تھوڑی سستی کرتا ہوں تو کتنی ڈیمانڈ ایکسٹرا کی جاتی ہے, پروڈکٹ بڑھائی جاتی ہے, کوانٹٹی پرائس زیادہ کی جاتی ہے تو کتنی کم ڈیمانڈ کی جاتی ہے. تو وہ پھر آپ جنرلائز کر سکتے ہیں دوسرے ایریاز کے اوپر. جیسے آپ ایگزامپل لے لیں کہ آپ میں بھی خالی اسلام آباد راول پنڈی کے ریجن کے اندر اگر فار ایگزامپل اگین گوئنگ بیک کہ آپ جو کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ والے ہیں دے انکریز دا پرائسز آف دیٹ پروڈکٹ, اور پھر اس کے اندر ڈیمانڈ کے چینجز جو اس کے پرسنٹیج چینج دے سکتے ہیں, اس کی الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ. When they can calculate the elasticity, they might be able to apply the same formula for elasticity across the all regions اگر انہوں نے price change acceptable ہے ان کے لیے, right? تو based on that price elasticity وہ calculate کر سکتے ہیں کہ دوسرے regions میں جب ہم ڈیمانڈ کو چینج کریں گے تو کیا ہوگا. اس میں بھی اگین ایشوز آ سکتے ہیں تھوڑے بہت. ایشوز کس طرح آ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کچھ انفورسین سرکمسٹانس ہیں جو بیونڈ دا کنٹرول آف دیٹ فارم ہے. جیسے سب سے پہلے ویدر چینجز, اگر آپ شرٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں تو ویدر چینجز آپ کے اس ایکسپیریمنٹ کو خراب کر سکتا ہے. آپ کی کوئی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا چینج, ایون کہ کمپیٹیٹر اگر آپ کا ریئیکٹ کر جاتا ہے, آپ اسلام آباد میں پرائسز نیچے کریں, آپ کی اس فور کاسٹ ایکٹیویٹی کو چھیڑنے کے لیے کمپیٹیٹر بھی اپنی پرائسز آپ کی طرح نیچے کر دیتا ہے. تو جو وہ پھر آپ کے کیونکہ پروڈکٹس مائٹ بی سبسٹیٹیوٹس, جیسے کوک اور پیپسی, اگر کوک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے پیپسی بھی پرائسز نیچے کر دیتا ہے. تو دا ریزلٹ وڈ بی کہ آپ پھر وہ جو آپ کے ریزلٹ آئیں گے وہ اس طریقے سے آپ دوسری طرف اپلائی نہیں کر سکتے. تو پھر یہ بھی کرٹیسزم, جب بھی کوئی میتھڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ساتھ اس کی کرٹیسزمز بھی ڈسکس کرتے ہیں. دیٹ از ویری نیسیسری. یہ سارے کوالٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں, ساری اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ان کا ایشو ہر ایک کے اپنے اپنے کرٹیسزم ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ سرویز کر رہے ہوتے ہیں, سرویز آپ بیسکلی آپ جا کے نکل کے کوشچن پوچھتے ہیں. دیر آر فیو ایگزامپلس آف دیٹ. سروے کے اندر بائس بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. ایک جینسی کمپنی نے ایک دفعہ ایک سروے کیا تھا, انہوں نے کہا جی اپنی ڈیمانڈز فور کاسٹ کرنے کے لیے, پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے, کیونکہ جب آپ فور کاسٹ ساتھ ایڈورٹائزمنٹ یہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز کٹھی چل رہی ہوتی ہیں,
رائٹ. آپ ایڈورٹیزمنٹ اور سیلز مارکیٹنگ کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ فور کاسٹ بھی کر رہے ہیں. پاسبلٹی یہ دونوں الگ بھی ہوں, پاسبلٹی یہ دونوں مرج بھی ہوں. دیر آر ملٹیپل ویز ان وچ اٹ کین بی ڈن. لیکن جب فزیکل آپ کسٹمر سے ان کانٹیکٹ آ جاتے ہیں تو یو کین آلسو ڈو اے مارکیٹنگ ایکٹیویٹی کہ یہ پروڈکٹ آپ خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے, پروڈکٹ آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی, دیٹ از اے سروے. لیکن اگر آپ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ دس پروڈکٹ از ویری گڈ, ٹرائی ٹو یوز اٹ, یہ کریکٹرسٹکس ہیں, یہ ویلیوز ہیں اس کی, یہ آپ کے پیسوں کی ورتھ ہے, تو دیٹ وڈ بی اے مارکیٹنگ ایکٹیویٹی. یہ دونوں مل کے بھی کی جا سکتی ہیں ایک ہی ٹیم کے تھرو. سو ایک جینس کی کمپنی نے ایک دفعہ ایک سروے کیا, اس نے نکلے اور اس نے فار ایگزامپل ڈریس پینٹ میں جینس کی بات کر رہا ہوں, اس کو کمپیئر کر رہا کہ جی اسٹوڈنٹ سے اس نے پوچھا کہ جی آپ فار ایگزامپل یہ برانڈ ہے جینس کے ساتھ, یہ کارگو پینٹ ہے, یہ ڈریس پینٹ ہے, یہ سو اینڈ سو ہے, تو وچ وڈ بی دا موسٹ فیورڈ ڈریسنگ. وہ بچوں نے ڈیفینیٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جینس پہ ٹک کیا. تو اب انہوں نے بتایا جا کے جو اس کو کیا کہ جی دس برانڈ آف جینس از دا موسٹ فیورڈ جینس ان کالج گریجویٹس یا کالج اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل, اٹ واز رادر یونیورسٹی اینڈ کالج اسٹوڈنٹس, کہ یہ برانڈ جو ہے جینس کی سب سے فیمس جینس ہے. اب اگر اس میں سروے کوشچن کا باعث آ گیا تو دیٹ وڈ گیو یو اے بائسڈ ریزلٹ اینڈ بائسڈ اسٹیٹسٹکس, اندر ایرر جو پاسبل ہے ہونے کا. جیسے فار ایگزامپل اس میں انہوں نے جو آپشنز دی تھیں, انہوں نے جینس کی ویرائٹیز نہیں بتائی تھیں, انہوں نے اپنی ہی برانڈ کا نام لکھا ہوا تھا وہاں پہ. تو وین دا اسٹوڈنٹس چیکڈ ایکچولی, جب اس کو ٹک کیا تو وہ جینس کو ٹک کر رہے تھے, وہ اس برانڈ کی جینس کو نہیں ٹک, مینٹلی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس برانڈ کی جینس کو نہیں ٹک کر رہے تھے, وہ جنرل جینس کو ٹک کر رہے تھے کہ جینس پینٹس آر مچ پریفرڈ اوور کارگو پینٹس, اوور فار ایگزامپل شارٹس, اوور ڈریس پینٹس. تو جب وہ جینس کو ٹیک کر رہے تھے تو کیونکہ جینس کی ایک ہی برانڈ تھی تو اس وجہ سے دیٹ برانڈ اس نے کہا جی ہم سب سے بیسٹ ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ سروے کوشچن کا باعث ہے اس کے اندر کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جینس کو پریفر کر رہا ہے, یونیورسٹی اور کالج اسٹوڈنٹ, اور وہ جینس کی ایک ہی برانڈ اس کے اندر مینشن. اگر 3-4 برانڈز مینشن ہوتی, دیر آر مینی برانڈ, فار ایگزامپل رینگلر ہے, لیوائس ہے, دوسری کون سی ڈینزنگ ہے, کافی ساری برانڈز آ جاتی ہیں. تو اگر یہ ان برانڈز میں سے آپ مینشن کرتے کہ جینس کی یہ برانڈ ہے, ان میں سے کون سی آپ پریفر کرتے ہیں, پہلے تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ جینس از دا موسٹ پریفرڈ ڈریسنگ پینٹ جو آپ لوگ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ نے جینس کی کیٹیگریز بنائی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ کی برانڈ جو ہے وہ سب سے موسٹ پریفرڈ برانڈ ہے. تو وہ سروے کا باعث آ گیا. پھر اسی طرح کی ایگزامپل ایک آتی ہے, کیس اسٹڈی ٹائپ میں نے پڑھی تھی کسی جگہ پہ, کہ ایک فار ایگزامپل وہ جو میڈیسن, وہ جو ڈرگ یوز ہوتی ہے کہ کاکروچ مارنے والی جو پیسٹیسائڈ سارٹ آف تھنگ, کہ وہ آپ اس کو انہوں نے نا پوری ڈیٹیل ان کو بتائی کہ یہ والی فار ایگزامپل فور کاسٹ کرنے کے لیے لوگوں کو جا کے سمجھایا کہ یہ والی اگر فار ایگزامپل آپ پاؤڈر یا سم تھنگ وہ میڈیسن آپ پھینکیں گے تو کاکروچ کھائے گا, کاکروچ یوں جائے گا اپنی جگہ پہ جا کے, مطلب سامنے وہاں پہ نہیں مرے گا, وہ پیچھے جا کے اپنے بل وغیرہ میں گھس کے مر جائے گا اور ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو دیٹ از اے ڈیٹیلڈ انفارمیشن جو لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائی جا رہی ہے. اب اس بیس پہ جو رسپانس کریں گے وہ رسپانس باعث نہیں ہوگا, رائٹ. تو اب وہ سروے کے اندر باعث ہونے کا رسک ہوتا ہے, مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشچن جو لوگوں کو پٹ کیا جاتا ہے جس طریقے سے, دیٹ آلسو میٹرز ان سروس. تو یہ جو کوالٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں ان کے اندر یہ ایک چیز فیکٹر ایگزسٹ کرتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ بیسڈ آن ڈیٹا. تو وہ سیلز فورس کی فار ایگزامپل سروے ہیں, چاہے ڈیلفی میتھڈ ہے, تو جو بھی میتھڈ آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, آپ مارکیٹ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ کنزیومر کلینک کا یوز کر رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں, تو سارٹ آف یہ جو سروے کی ٹیکنیکس ہے, فور کاسٹنگ کی ٹیکنیکس ہے, ہر ٹیکنیک کے اندر جو ایون کہ ہمارے ٹائم سیریز کوانٹیٹیو میتھڈ ہے ان کے اندر ہی بائسز ہیں. تو ڈونٹ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیز کین ناٹ بی یوز, لیکن اکثر ٹیکنیکس یا یوزنگ ملٹیپل ٹیکنیکس وڈ گیو یو اے ساؤنڈ فگر بیسڈ آن وچ یو کین پلان آل یور ایکٹیویٹیز, بیسڈ آن وچ آپ اپنی سپلائی چین کے پروسیس کو, آپ چاہے وہ را مٹیریل کا پرچیز ہے, فرام پروڈکشن ہے, فرام پروڈکشن اسکیجولنگ ہے, فرام انوینٹری ہے, فرام ڈیلیوری ہے ٹو ڈیلیوری اسکیجولنگ ہے, راؤٹنگ ہے, وہیکل راؤٹنگ ہے, آپ اسپیشل ڈیمانڈ ہے آپ کی, فار ایگزامپل آپ کی ٹیمپورل ڈیمانڈ ہے, یہ ساری چیزیں آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دیز میتھڈس. وی آر گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم. کوانٹیٹیو میتھڈز تک ہم آج نہیں پہنچ سکے, لیکن اس سے نیکسٹ آن ورڈز کوانٹیٹیو میتھڈز ہی ہیں. ابھی ہم کوالٹیٹیو یہاں پہ اینڈ کر رہے ہیں, ہم لوگ نیکسٹ وی وڈ اسٹارٹ. میں ڈیفینیٹلی اگلے لیکچر میں جو میری عادت ہے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ آئی وڈ سمرائز دیز اگین, میں سلائٹلی ان کو ڈسکس کر لوں گا, اس کے بعد ویل موو آن ورڈز. آج کی ایک دفعہ میں آپ کو سلائٹلی بتا دوں, میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈفرینٹ میتھڈز, میں نے آپ کو ڈفرینٹ گرافس کے فار ایگزامپل یہ سمجھایا تھا کہ دس از اے رینڈم گراف جو ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے کہ دیز ڈاٹڈ لائنز, دیز ڈاٹس آر بیسکلی رینڈم پیٹرن,
اور اس میں سے جو ٹرینڈ کی لائن جا رہی ہے دیٹ از ایکچولی ٹرینڈ. یہ ٹرینڈ انکریزنگ بھی ہو سکتا ہے, ڈیکریزنگ بھی ہو سکتا ہے. اف دس ٹرینڈ از موونگ اپ ورڈ دیٹ از این انکریزنگ ٹرینڈ, اف دس ٹرینڈ از موونگ ڈاؤن ورڈ دیٹ از اے ڈیکریزنگ ٹرینڈ. یہ پریویس گراف جو ہے یہ وداؤٹ ٹرینڈ ہے. اس کے بعد جو آپ کی یہ والی فلکچویشن دوسری لائن کے اندر ایک سائیکل آپ کو نظر آ رہا ہے, دیٹ از اے سائیکلیکل پیٹرن. So this is basically seasonal fluctuations. These are seasonal and cyclical patterns. So seasonal fluctuations are very defined based on, they have a specific pattern. Then this is lumpy demand جو unanticipated, which is basically unanticipated. اچانک کسی دفعہ زیادہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے, کسی ٹائم پہ کم ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے. یہ وہ فور کاسٹنگ پروسیس تھا جس کے تھرو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ فرسٹ آپ پلان کرتے ہیں کہ آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی دا پرپز آف دا فور کاسٹ. دین دا سیکنڈ اسٹیپ از ٹو کلیکٹ دا ہسٹوریکل ڈیٹا. دا تھرڈ اسٹیپ از ٹو آئیڈینٹیفائی دا ماڈل, پلاٹ دا ڈیٹا, آئیڈینٹیفائی دا پیٹرنز. بیسڈ آن دیز پیٹرنز بیسکلی یو آئیڈینٹیفائی دا ماڈل جو آپ نے یوز کرنا ہے. پھر آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس ہسٹوریکل ڈیٹا اور اپنے ماڈل کے بیس پہ آپ فور کاسٹ کو, دین یو چیک دا فور کاسٹ. اف دا فور کاسٹ از گڈ then it is okay, you move on towards forecasting over the planning horizon. پورا آپ کرتے ہیں, پھر adjust forecast based on additional qualitative information, اور اس کے بعد آپ اس کے جو آخر میں فائنل آپ کے ایکچوئل جب ڈیمانڈ آ جاتی ہے آپ ریزلٹس کو کمپیئر کرتے ہیں. if the forecast is not good, اس میں ایررز نظر آ رہے ہیں, آپ پہلے اسٹیپ 7 کو پھر آپ لے جاتے ہیں دوبارہ اپنے ماڈل کے اندر پیرامیٹرز کے اندر چینجز کرتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ آپ دوبارہ کمپیوٹ کرتے ہیں, سارے پروسیس سے آپ دوبارہ گزرتے ہیں. دس از بیسکلی دا جنرل فورکاسٹنگ میتھڈ. پھر میں نے qualitative techniques کو ڈسکس کیا. qualitative techniques basically would be getting information from either customers or from your management, marketing, purchasing, engineering and other sources. جس سے آپ انٹرنل qualitative forecast لے سکتے ہیں. ایکسٹرنل کے لیے آپ کسٹمر کو کانٹیکٹ کریں گے. کسٹمر کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلفی میتھڈ, جیسے ملٹیپل ایکسپرٹس بٹھا کے اپنی خاص ٹائپ کی پروڈکٹ, وہ جو پروڈکٹ فورکاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ایسٹیمیٹس دیتے ہیں. ان کے ایسٹیمیٹس کو پھر آپ ان کو دوبارہ بتاتے ہیں. سیکنڈ راؤنڈ کے اندر وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں. ریوائز کرتے ہوئے وہ اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ نیرو بینڈ کے اندر آ جائیں. اس کے اندر جو ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہوتے ہیں, سیلس کے بندے ہوتے ہیں, پیپل ہو نو اباؤٹ دا اسٹف, پھر وہ اگر وہ ایکسپرٹ اپنی اس فور کاسٹ کو ریوائز کرنے کو تیار نہیں, ریجڈ ہے بہت زیادہ, تو آپ کے بینڈ وہ جو کانفیڈنس انٹرول ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. سو ان دیٹ کیس دیر از اے پاسبلٹی کہ ڈیلفی میتھڈ فیل بھی ہو سکتا ہے آپ کا. دین دیر آر سرویز جو آپ کسٹمر سے سروس کر رہے ہوتے ہیں. دین دیر آر آپ جا کے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں. دین دیر آر سیل فورس سروس, جب سیلس فورس وین پیپل ہو آر جو آپ کی ڈلیوری وینز ہوتی ہیں نارملی ان کے ساتھ جا کے شاپ کیپر سے ایکچولی پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کتنا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. وہ آپ کی فار ایگزامپل ڈائریکٹلی اس کے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے کمپنی یا فرم آرگنائزیشن اس کے اپنے ہیں, یا درمیان میں اگر آپ کا فار ایگزامپل ہول سیل ایجنٹس وغیرہ ہیں تو اس کے بھی ہو سکتے ہیں. آپ ہول سیل ایجنٹ سے پوچھیں, ہول سیل ایجنٹ آگے سے پوچھتے تو بیسڈ آن دیٹ یو پروڈیوس اٹ, یو سپلائی. تو جب یہ انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ فور کاسٹ بنا کے اپنی فیوچر آپ کو کہہ سکتے ہیں پلاننگ کر سکتے ہیں, وہیکل راؤٹنگ کر سکتے ہیں, انوینٹری مینیج کر سکتے ہیں. یو کین ڈو لاٹس آف اسٹف ود دیٹ. پھر آپ کے فار ایگزامپل میں نے کسٹمر کلینکس بتایا تھا جس میں سیمولیٹڈ انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے, کسٹمر آ کے ان کا بیہیویئر آبزرو کرتے ہیں. اس کا ڈرا بیک کہ بیہیویئر جو ہے وہ کسٹمر کا بیکاز دے نو دیٹ دے آر بینگ آبزروڈ اٹ مائٹ بی ڈفرنٹ دین فرام دا ایکچوئل. دین یو گو فار آپ کہہ سکتے ہیں ایکچوئل مارکیٹ ایکسپیریمنٹ, کیونکہ کیپ ان یور مائنڈس کہ ہم لوگ خالی ڈیمانڈ کو, پروڈکٹ کوانٹٹی, ڈیمانڈ, پرائس, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں فور کاسٹ کرنی فار دا پرپز آف را مٹیریل, ایکوائرنگ را مٹیریل, فار دا پرپز آف پروڈیوسنگ, فار دا پرپز آف انوینٹری مینجمنٹ, فار دا پرپز آف ڈلیوری. تو پورا جو آرگنائزیشن کا پروسیس ہے, جو آپ کے آرگنائزیشن کے کسٹمر یعنی کہ اس کا جو سپلائر, آرگنائزیشن کے سپلائر سے لے کے اپنے کسٹمر کے اینڈ تک, یہاں تک یہ ساری چیزیں آپ کو مینیج کرنے کے لیے یو نیڈ ایکوریٹ اور ناٹ 100% ایکوریٹ لیکن آلموسٹ ایکوریٹ فور کاسٹ. ایک ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیرائیو ڈیمانڈ, اس میں کیونکہ آپ کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ دوسرے کی پروڈکٹ پہ ڈیمانڈ سے ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے, ناٹ دا کمپلیمنٹس. جس طرح چائے اور چینی آپس میں ہم لوگ کمپلیمنٹس اکنامکس میں کہتے ہیں کہ چائے کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو چینی کی بڑھے گی, وہ اس کا ویریبل سے افیکٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ سیزنل پیٹرن بھی ہو سکتے ہیں, ملٹیپل آپ اس کو خود بھی اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے فار ایگزامپل کیمرے کا لینز ہے, وہ تبھی ہے جب کیمرہ ڈیمانڈ کیا جائے گا. تو بیسکلی یہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے. ڈیرائیو ڈیمانڈ کو آپ ان میتھڈ سے رادر دین یو وڈ ایکچولی اپروچ یور کسٹمر جس کو آپ وہ انٹرمیڈیٹ گڈ سپلائی کرتے ہیں, اور اس سے جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں کتنے آرڈر پلیس ہیں. آپ اس کی انوائسز سے گو تھرو ہو سکتے ہیں جو اس کو آرڈرز پلیس ہوئے ہیں. تو اگر اس کی آرڈر پلیسمنٹ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو تو بیفور دے ریچ دیٹ مینوفیکچرنگ اسٹیج تو 2 یا 3 مہینے آگے بھی آپ اینٹیسپیٹ کر کے اس کو سپلائی کر سکتے ہیں ویل ان ٹائم. انوینٹریز بھی بہتر مینیج کر سکتے ہیں. زیادہ ایکوریٹ ہیں آپ کے ڈیرائیو ڈیمانڈ کے کیسز رادر دین یہ جو آپ کے انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ والے کیسز ہیں جن کو بھی ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں, جن کے لیے زیادہ یہ کوالٹیٹیو میتھڈ اور آگے جا کے جو ہم نیکسٹ لیکچر میں کوانٹیٹیو میتھڈ بھی ڈسکس کریں گے. اوکے سو وی آر ایکچولی, آج ہم نے شاید آپ کا زیادہ ٹائم لگا دیا آئی گیس. تو اسٹل
ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم اگلے لیکچر میں. امید ہے کہ میں آپ کو اسی طرح بور کروں گا, اور سی یو. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو لیکچر یوزفل لگا, فروٹفل لگا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.